आए वक्त की नज़ाकत का इदराक करते हुए हम आज के मौजू की जानिब बढ़ेंगे। तो आए मेरे साथ निकालिएगा नए नामा में से लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान और उसका 5वां बाब और उसकी 12वीं आयत से मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। तो कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, जब वो एक शहर में था तो देखो कोढ़ से भरा हुआ एक आदमी यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और उसकी मिन्नत करके कहने लगा कि ऐ खुदावंद, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा कि मैं चाहता हूं तू पाक साफ हो जा। और फौरन उसका कोढ़ जाता रहा और उसने उसे ताकीद की कि किसी से ना कहना, बल्कि जाकर अपने ताई काइन को दिखा और जैसा मूसा ने मुकर्रर किया है अपने पाक साफ हो जाने की बाबत नजर गुजरान, ताकि उन सबों के लिए गवाही हो। लेकिन उसका चर्चा ज्यादा फैला और बहुत से लोग जमा हो हुए कि उसकी सुने और अपनी बीमारियों से शिफा पाएं। मगर वो जंगलों में अलग जाकर दवा किया करता था। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बाइस हो। खुदा के लोगों, ये पैसेज, ये पैराग्राफ, ये मतन जो मैंने भी आपके सामने पढ़ा है, अगर हम यीशु मसीह की जमीनी खिदमत के बारे में देखें तो हमें मालूम होगा कि जब यीशु मसीह ने खिदमत का आगाज किया तो जो सबसे पहली स्टेटमेंट दी वो ये थी कि खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया और उसने मुझे भेजा कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बनाई पाने की खबर सुनाऊं और कुचले हुओं को आजाद करूं और खुदावंद के साले मकबूल की मनादी करूं। यीशु मसीह ने इस स्टेटमेंट से अपनी खिदमत का आगाज किया और जब यीशु मसीह ने खिदमत का आगाज किया तो बाइबल बयान करती है कि थोड़े से लोग यीशु मसीह के पीछे हो लिए। फिर बाइबल बयान करती है कि तादाद बढ़ती गई। फिर बाइबल बयान करती है कि इतने लोग यीशु मसीह के साथ हो लिए कि यीशु मसीह जिस शहर में जाते, जिस गांव में जाते, एक बहुत बड़ी भीड़, एक बहुत बड़ा लोगों का टोला, एक बहुत बड़ा लोगों का मजमा, एक बहुत बड़ा लोगों का हजूम यीशु मसीह के पीछे हो लिया होता था। और यहां पर भी हम देखते हैं इस पैसेज में, इस पैराग्राफ में जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ा है, यहां पर लिखा है कि जो वो एक शहर में था तो देखो कोढ़ से भरा हुआ एक आदमी यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा। आज हमें गिरने की जरूरत है। आज जिस बात पर मैं आपका फोकस करना चाहता हूं, जिस बात को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वो है गिरना। आज हम गिर तो जाते हैं, हम दौलत के सामने गिर जाते हैं, हम बड़े मकानों के सामने गिर जाते हैं, हम और उस चीज के सामने गिर जाते हैं जिसे हम हासिल करना चाहते हैं। लेकिन यहां पर कलाम मुकद्दस में लिखा है कि ये शख्स यीशु मसीह को देखकर मुंह के बल गिरा। और अगर हम मत्ती की अंजील में इसे देखें तो वहां पर लिखा है कि ये गिरकर यीशु मसीह को सजदा करता है। बात सजदे की आज हम करेंगे। आज हमारे सजदों में मिलावट है, आज हमारी दुआओं में मिलावट है, आज हमारी इबादतों में मिलावट है, आज हमारी रियाजतों में मिलावट है। हमारे सजदे प्योर नहीं है। और मशरकी शायर डॉक्टर लामा इकबाल लिखता है
کہ تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ بنا دے. تو جھکتا تو کہیں ہے اور سوچتا کہیں ہے. آج اگر ہم سجدے میں گر جائیں تو ہمیں کئی کئی خیالات میں ڈوب جاتے ہیں. کئی کئی خیال ہمیں گھیرے لیتے ہیں. کبھی ٹینشن، کسی بیماری کی ٹینشن ہمیں گھیر لیتی ہے. کبھی گھر کی کوئی پریشانی، کوئی گھر کے کام، کوئی بیماری ہم اس گھیرے میں لے لیتی ہے. لیکن یہاں پر بائبل مقدس ہمیں بیان کرتی ہے کہ ایک کوڑ سے بھرا ہوا شخص. آج ہم دیکھیں گے کہ واٹ از لیپریسی، یہ کوڑ کیا ہے. اگر ہم پرانے عہد نامہ کا مطالعہ کریں ہیبار کی کتاب کا، تو وہاں پر لکھا ہے کہ کوڑ انسان کو اس وقت ہوتا ہے جب اس کے اندر، یہودی اس بات کو لکھتے ہیں کہ کوڑ انسان کو اس وقت ہوتا ہے جب اس کے اندر بیماری آ جاتی ہے، جب اس کے اندر نجاست آ جاتی ہے، جب اس کے اندر گناہ لگ جاتا ہے. تو وہ گناہ کوڑ کی شکل میں ان کے سامنے، ان کے بدن پر ظاہر ہوتا ہے. اور احبار کی کتاب میں لکھا ہے اگر کسی شخص کو لیپریسی ہے، کوڑ کی شکایت ہے، تو وہ کاہن کے پاس جائے اور کاہن اس کی انویسٹیگیشن رپورٹ تیار کرے اور دیکھے کہ آیا اسے کوڑ کی شکایت ہے کہ نہیں. 1 ویک کے لیے، 7 دن کے لیے اسے ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے. وہاں اسے پانی دیا جاتا ہے، وہاں اسے کھانا دیا جاتا ہے اور دور سے اس سے بات کی جاتی ہے. سوشل بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے. کسی قسم کا اس شخص سے ریلیشن شپ نہیں رکھا جاتا. اگر کسی کو کوڑ کی شکایت ہو گئی ہے تو اسے کہا جاتا اب بھائی آپ نے ایک کام کرنا ہے، سب سے پہلے یہ جو تُو نے بال بنائے ہیں انہیں بکھیرو اور پھر ایک ہاتھ اپنے اوپر والے ہونٹ پہ رکھو، اور جب یہاں سے تم نے نکلنا ہے تو ایک اپنا دائنا ہاتھ اوپر بلند کرنا ہے اور پکارتے ہوئے جانا ہے کہ میں کوڑی ہوں، مجھے کوئی چھوئے نہ. کیونکہ کوڑی اگر کسی کو چھو لیتے تو وہ چیز ناپاک ہو جاتی تھی، وہ شخص ناپاک ہو جاتا تھا. اگر کوئی شخص کوڑی ہو گیا تو اس کی ماں اس سے دور، اس کا باپ اس سے دور، اس کی بہن اس سے دور، اس کا عزیز و قریب، دوست، احباب سب اس سے دور ہو جاتے تھے. اور یہ کوڑی جنگلوں میں، بیابانوں میں بسیرا کرتے تھے. اور یہ کوڑی جو یسوع مسیح کو نہ جانے کتنے دن یسوع مسیح کا انتظار کرتا رہا کہ کاش ایک ہستی ہے جس کا نام خدا کا بیٹا یسوع ناصری ہے، جو کوڑیوں کو پاک صاف کرتا ہے، جو اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے، جو لنگڑوں کو چلنے کی پاور دیتا ہے، جو مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. میں اسے کہوں گا، میں اس کے پاس جاؤں گا اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ لوگ مجھے مار دیں گے، کیونکہ کوڑیوں کو انسانوں میں رہنے کی اجازت نہیں تھی. اگر کوئی کوڑی کسی محلے، شہر یا کسی آبادی میں آ جاتا تو اسے وہیں لوگ پتھر مار مار کے مار دیتے تھے، کیونکہ اگر یہ کسی جگہ پر بیٹھ جاتا تو وہ جگہ بھی ناپاک ہو جاتی، کسی چیز پر ہاتھ لگا دیتا تو وہ چیز بھی ناپاک ہو جاتی. اسی لیے کوڑیوں کو بیابانوں میں، جنگلوں میں چھوڑ دیا جاتا تھا اور وہاں ہی جا کر رات کے پہر میں یا کسی پہر میں جا کر دور خوراک رکھ دیتے تھے لوگ جو ان کے عزیز و قریب ہوتے تھے. میرے عزیزوں، اس بات کو سیکھیں، یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے. یہ شخص اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ لوگ مجھے مار دیں گے، اور یہاں پر جب یسوع مسیح اس شہر میں آیا تو ایک لوگوں کا بہت بڑا مجمع، لوگوں کی بھیڑ یسوع کے ساتھ تھی. اور یہاں پر جو یسوع مسیح کے ساتھ لوگ ہوتے تھے سارے یسوع مسیح کے فالوور نہیں تھے، سارے یسوع مسیح کے پیروکار نہیں تھے. کوئی کھانا کھانے کے لیے آتا تھا، کوئی معجزے دیکھنے کے لیے آتا تھا، کوئی انٹرٹینمنٹ کے لیے آتا تھا، اور کوئی یسوع مسیح کے ساتھ، یسوع مسیح کے سچے فالوور تھے.
اور یہاں پر جب یسوع مسیح کے قدموں میں یہ کوڑی گرتا ہے، کیونکہ یہودی یسوع کو کہتے ہیں کہ تو کلمہ مجسم نہیں ہے، تو نجات دہندہ نہیں ہے، تجھے زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار نہیں ہے، تو خدا کا بیٹا نہیں ہے۔ لیکن یہ کوڑی نے سب سے پہلے کیا تھا؟ اس کوڑی نے سب سے پہلے یسوع مسیح کو سجدہ کیا۔ اور سجدہ کسے کرتے ہیں ہم؟ سجدہ ہم خدا کو کرتے ہیں، اور خدا اس کوڑی نے سب سے پہلے یسوع مسیح کو خدا مانا تھا، اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ یہ میرے لیے جھک گیا ہے، میں اس کے لیے جھکوں گا۔ اور یسوع مسیح جیسے اس کی جانب بڑھتے ہیں، پیچھے لوگوں نے پتھر اٹھا لیے تھے، اس غرض سے نہیں کہ ہم اس کوڑی کو ماریں گے، بلکہ اس غرض سے بھی کہ یہ شخص جو یسوع ناصری کہلاتا ہے۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہاں پر یسوع مسیح کے مخالفین کی تعداد بھی ہوتی تھی، وہ باتیں کرتے تھے، باتوں باتوں میں یسوع کو پھنسانے کی کوشش کرتے تھے۔ کبھی کہتے ہیں کہ بتاؤ ہمیں کہ کیسر کو جزیہ دینا روا ہے کہ نہیں؟ اگر یسوع مسیح کہتے دینا روا ہے تو رومی حکومت اس کے خلاف ہو جاتی، اگر یسوع مسیح کہتے کہ نہیں دینا تو یہودی اس کے خلاف ہو جاتے۔ میرے عزیزوں، اس بات کو یاد رکھیں، سم ٹائمز آپ کی سامنے لوگ جواب لے کر آئیں گے کہ اگر آپ ہاں میں بھی جواب دیں گے تب بھی پھنسیں گے، اگر آپ نہ میں جواب دیں گے تب بھی پھنسیں گے۔ یہاں پر یسوع مسیح نے کہا کہ سکہ لاؤ، پھر یسوع نے کہا کہ جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دو، اور جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو۔ یاد رکھیں، یہی لوگ باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم سے تو کوئی بند نہیں پڑتا، دیکھو جہاں اس کا پیرو ہوا جاتا ہے۔ جس طرح لوگ یسوع مسیح کو ملنے سے یہ لوگ روکتے رہے، یسوع مسیح کی پاپولیرٹی، یسوع مسیح کے ساتھ اور تعداد میں لوگ ملتے جا رہے تھے۔ اور یہاں پر سب سے پہلا یہ کام جو کوڑی کرتا ہے، یسوع مسیح کو سجدہ کرتا ہے۔ سجدے میں بڑی پاور ہے، سجدہ ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ یاد رکھیں، بائبل مقدس ہمیں بیان کرتی ہے کہ جب دانیل نبی کو اس مورتی کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا تو اس نے کہا کہ میں صرف اور صرف اپنے زندہ خدا کو سجدہ کروں گا۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح پھر اسے شیروں کی مان میں ڈال دیا گیا۔ لیکن جب آپ کے اندر یہ جستجو ہوگی، یہ جذبہ ہوگا کہ ہم صرف اور صرف اپنے خدا کو سجدہ کریں گے، تو میرے عزیزو یاد رکھیں، وہ خدا جو دانیل کا خدا ہے، جو ایلیا کا خدا ہے، جو موسیٰ کا خدا ہے، وہ آپ کے لیے آپ یہ وہاں سے راستے کھولے گا جہاں سے آپ گیان بھی نہیں کر سکتے، جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہمارا خدا وہ خدا ہے جو سمندروں کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہمارا خدا وہ خدا ہے جو دانیل نبی کو شیروں کی مان میں محفوظ رکھتا ہے، جو شیروں کے منہ کو بند کر دیتا ہے۔ جب ہم اسے سجدہ کرتے ہیں تو خدا ہمارے لیے بہت بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شخص جو کوڑی ہے، یسوع کو سجدہ کرنے کے لیے جب نیچے جھکا ہوا ہوتا ہے تو یسوع اس کی جانب بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ پطرس بڑا جذباتی ہے، آپ دیکھیں پطرس اتنا ایکٹیو ہے، پانی میں چلنے کے لیے سب سے آگے۔ یسوع کو کہتا ہے کہ میں پانی پر چل کر تیرے پاس آنا چاہتا ہوں، کان اتارنے میں سب سے پہلے، دعا کرنے کے لیے جانا ہے سب سے پہلے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بھی ہو سکتا ہے کہ پطرس نے یسوع مسیح کی بازو کو پکڑ لیا ہو کہ یسوع نہ کر، پیچھے لوگوں نے پتھر اٹھا لیے ہیں، اس غرض سے نہیں کہ ہم اس کوڑی کو ماریں گے۔ یہاں پر یسوع مسیح کے مخالفین بھی تھے
اس غرض سے کہ جیسے یسوع مسیح اس کوڑی کو چھوئے گا تو وہ بھی ناپاک ہو جائے گا. ہم اس کوڑی کو بھی مار دیں گے اور اس یسوع ناصری کو بھی مار دیں گے جو معجزے کرتا ہے, جو لنگڑوں کو ٹانگے دیتا ہے, جو اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے. آج ہم اسے بھی مار دیں گے. لیکن ان کم عقلوں کو کیا خبر تھی؟ پرانے عہد نامہ میں لکھا ہے کہ جو مردے کو چھوتا ہے وہ شام تک ناپاک رہتا ہے, لیکن میرا یسوع جس مردے کو چھوتا ہے وہ پاک صاف ہو کر زندہ ہو جاتا ہے. یہ میرے یسوع کی قدرت ہے. میرے عزیزو یاد رکھیں, یہاں پر جب یسوع مسیح کے سامنے یہ کوڑی جھکا ہوا ہے تو یسوع مسیح بھی اس کے لیے نیچے جھک گئے, اور جھک کر یسوع مسیح نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے جیسے ہی اٹھایا اور فل فور اس کا کوڑ جاتا رہا. یاد رکھیں, بات سجدے کی ہے. جب ہمارے سجدے خالص اور پیور ہوں گے, جب ہماری دعائیں خالص ہوں گی, تو یاد رکھیں پھر خدا وہاں سے کام کرے گا جہاں پر ہم کبھی سوچتے بھی نہیں ہوں گے. یہاں پر اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر, اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر یہ کوڑی انسانوں کے بیچ آ گیا, اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ لوگ ہمیں مار دیں گے. یاد رکھیے گا خدا کے لوگوں, بات سجدے کی ہے. آج ہمیں جھکنے کی ضرورت ہے. یاد رکھے جو لوگ خدا کے سامنے جھک جاتے ہیں وہ کبھی بھی خدا انہیں لوگوں کے سامنے نہیں جھکنے دیتا. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ خدا نے وہ کام کیے ہیں جو انسان سے نہیں ہو سکتے. پریویس دنوں کی بات ہے کہ میں نے تقریباً 60,000 کی ایک کمیٹی تھی, اور وہ کمیٹی میں نے اس لیے ڈالی تھی کہ میں اپنی بائک چینج کروں گا, اور میں اپنی بائک کچھ وہ جو پرانی بائک ہے اسے سیل آؤٹ کر کے نئی بائک لوں گا. لیکن مہنگائی کے اس دور میں بائک کی جو قیمت تھی وہ دن بہ دن بڑھتی گئی. وہ بائک جو 70,000 کی تھی وہ بائک 1,16,000 کی ہو گئی, اور میرے پاس 60,000 روپے تھے. اور مجھے یاد ہے یہ 2-3 ماہ کی بات ہے, اور ہم ایک سکول اوپن کرنا چاہتے تھے, اور خدا نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ یہ سکول میں اوپن کروں وہاں پر بھٹے پر. بات ہم کر رہے ہیں سجدے کی, اور میں نے خدا کے حضور اسی دن میں نے اپنے دل میں ٹھان لیا, اور میں نے سجدے میں دعا کی اور اپنے وہ پیسے بائبل مقدس پر رکھے, اور میں نے کہا خداوند میرے اندر یہ پیشن ہے, یہ بوجھ ہے, اور یہ میں کام کرنا چاہتا ہوں. یہ بائک جو میرے پاس ہے میں اس سے ہی کام کروں گا. اور ودن 1 ویک مجھے ایک میرے دوست نے کال کر دی جو میرا بائبل کالج کا دوست تھا. اس نے کہا کہ ہم بچوں کے لیے کچھ کام, اس نے میری پکچر دیکھی تو اس نے مجھے جب کال کی تو وہ کہنے لگا کہ آپ ہمارے چرچ میں آئے اور سرمن بھی سنائیں. تو جب سرمن سنانے کے لیے گیا تو میں نے کہا کہ ایسے ایسے کام ہم کر رہے ہیں بچوں پر. تو اس نے میری بائک دیکھی تو وہ کہنے لگا کہ خدا نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ میں آپ کو نیو بائک دوں. اور میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ میں نے 60,000 روپے جو بائک کے لیے انویسٹ کیا تھا, خدا نے 1,16,000 روپے کی نیو بائک مجھے دی ہے. اس بات کے لیے کہ خدا وہاں سے راستے آپ کے لیے کھولتا ہے جہاں انسان سوچ بھی نہیں سکتا. میں نے 60,000 روپے, اس کا آدھا بھی نہیں بنتا, اور خدا نے میرے لیے 1,16,000. مجھے کال آئی اور کہنے لگا کہ خدا نے میرے دل میں ڈالا ہے کہ میں نیو بائک. اور جب میں ملنے گیا تو بھی انہوں نے بائک لے کر ہی آئے تھے, اور وہ کہنے لگے کہ پادری صاحب آپ سے مل کر مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے, میرا دل کر رہا ہے کہ میں اس کی رجسٹریشن, اس کا نمبر نہیں ابھی تک لگا, لیکن میرا دل کر رہا ہے
کہ میں ابھی کہوں کہ آپ یہ بائک لے لے. میں نے کہا نہیں پادری صاحب, اس کا نمبر آ جائے, اس کی رجسٹریشن نمبر مل جائے, میں جانتا ہوں مجھے کسی چیز کی ڈر اور خوف نہیں ہے کہ آپ یہ بائک کسی کو دیں گے, کیونکہ میں نے اس کے لیے خداوند کے حضور سجدہ کیا ہے, میں نے اس کے لیے بویا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ خدا کے لیے بوئے اور آپ کاٹے نہ؟ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تو وہاں سے بھی جمع کرے گا جہاں تو نہیں بکھیرے گا. اور یہ میرا 2014 میں یاد ہے 15 میں جب ہم نے بائبل سیمنری کمپلیٹ کی, اور یہ تقریباً ابھی جو 2022 ہے, تب سے میرا رابطہ میرے دوست سے نہیں ہوا تھا, لیکن خدا نے اس دوست سے کام کروایا جس کا میرے ساتھ تقریباً 7-8 سال سے میرے ساتھ کانٹیکٹ نہیں تھا. میرے عزیزو, کلام مقدس میں یاد رکھے خدا انہی درختوں پر پھل لگاتا ہے جو خدا کے سامنے جھکے ہوتے ہیں, جو خدا کی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں, جو خدا کے حضور بھی سچے ہوتے ہیں. دانیل نبی کو جب کہا جاتا ہے کہ اس مورتی کو سجدہ کر, تو وہ کہتا ہے میں نے سجدہ نہیں کیا. وہ جھوٹ بول کر اپنی جان بچا سکتا تھا, وہ کہہ سکتا تھا بادشاہ مجھے معاف کر دے, میں نے سجدہ کیا ہے. وہ جب دیکھتا ہے کہ وہ شیر, وہ دشمن, وہ جو بھوکے شیر جو دشمن تھے جو اسے کھانا چاہتے تھے, وہی اس کے قدموں میں آ کر اس کے پاؤں چوم رہے ہیں. خدا نے شیروں کے منہ بند کر دیے. میرے عزیزو اس بات کو یاد رکھیں. دانیل نبی باہر آ کر پتہ ہی کیا کہتا ہے؟ جب وہ بادشاہ اسے باہر نکالتا ہے تو وہ بادشاہ کو کہتا ہے کہ بادشاہ میں تیرے حضور بھی سچا ہوں اور اپنے خدا کے حضور بھی سچا ہوں. یاد رکھیں ایسی بہت سی باتیں ہیں جو سم ٹائم آپ کی پکچر کچھ ہوتی ہے اور آپ کو دکھائی کچھ ہوتی ہے, لیکن جب آپ اپنے فوکس, اپنے ویژن پر کھڑے رہتے ہیں تو خدا آپ کے لیے وہ دروازے کھولتا ہے جو انسان نہیں کھول سکتا. ہمیں یاد ہے کہ ہم نے 15 بچوں سے اس سکول میں جو ہم نے اوپن کیا ہے, اور آج وہاں پر 24 بچے ہوئے, اور آج ہی ہمیں کال آئی کہ 7 بچے وہاں پر اور داخل ہوں گے, ہم انہیں وہاں پر ایجوکیشن دیں گے. میرے عزیزو, جب آپ خدا کا کام کرتے ہیں تو پھر خدا آپ کو کیسے ہو سکے کہ خدا آپ کے لیے کام نہ کرے؟ خدا نے ہر وہ اچھی چیز اپنے مانگنے والوں کے لیے رکھی ہوئی ہے. یہ کوڑی جس نے شفا پائی تھی, بائبل بیان کرتی ہے کہ اس کا چرچا اتنا پھیلا کہ یسوع کو دوبارہ اس شہر میں نہیں جانا پڑا. اس نے یسوع کے نام کی اتنی گواہی دی, اتنی منادی کی کہ یسوع کو اس شہر میں نہیں جانا پڑا. خدا کے لوگوں, بات سجدوں کی ہے. یاد رکھیں جو درخت جھکے ہوئے ہوتے ہیں ان پر پھل خدا زیادہ لگاتا ہے. اور یہاں پر ایک اسکندر اعظم جس نے پوری دنیا کو فتح کر لیا, وہ لکھتا ہے جس کے پاس دولت کے انبار تھے, جس نے دنیا کو فتح کر لیا, جس جانب بھی جاتا تھا اس کے تنتنے اور اس کی تعریفوں کے پل باندھنے والے لوگ اس کی راہوں میں کھڑے ہو جاتے تھے. وہ جب اس دنیا سے کوچ کر گیا تو اس نے کہا تھا اپنے بزرگوں کو, کہا کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں تو میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر کرنا, تاکہ لوگ جان جائیں کہ سکندر اعظم اس دنیا میں خالی ہاتھ آیا تھا اور خالی ہاتھ واپس لوٹ رہا ہے. اور شاعر لکھتا ہے کہ اجڑ گئے وہ باغ جس کے لاکھوں مالی تھے, سکندر جب اس دنیا سے گیا تو اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے. یاد رکھیں دنیا کا مال و متاع اس دنیا میں رہ جانا ہے, لیکن جو بیج, جو کام آپ خدا کے لیے کر کے جائیں گے وہ آپ کو یہاں پر بھی 100 گنا خدا دے گا اور آسمان پر بھی خدا 100 گنا دے گا. ہمیں یاد ہے, ہم نے ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جو خداوند کے سامنے جھکے اور خداوند نے ان کی زندگی میں جلالی کام کی. ایک خاندان کو جانتا ہوں
जिनके बड़े बड़े काम खुदा ने, जिनकी जिंदगी में बड़ी ट्रबल थी, मुश्किलात थी, वो एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर था, वो कहने लगा कि मैं अकेला ही अपने रूम में दुआ करता था, और जब मैं सजदे में दुआ कर रहा था तो एक दिन मेरा छोटा बेटा भी आकर मेरे साथ सजदे में दुआ करने लगा, और फिर दूसरा तीसरा बेटा भी आया, उसने कहा कि मेरा बाप जो है वो सजदे में दुआ कर रहा है। तो इसी तरह जिस एक दुआ करते रहे, तो चौथे दिन जब चारों पूरी फैमिली सजदे में बैठकर दुआ कर रहे थे, तो ये दोपहर का टाइम था, आफ्टरनून का टाइम था, और इन्होंने साल से ये फैमिली यूरोप के लिए अप्लाई कर रही थी, जहां पर इनके रिलेटिव थे, इनके तमाम तर रिश्तेदार थे, लेकिन इनका वीजा नहीं लग रहा था। लेकिन चौथे दिन जब ये पूरी फैमिली सजदे में गई और एम्बेसी से कॉल आ गई कि सुबह आ जाएं, आप अपने पासपोर्ट रिसीव कर ले। जब ये एम्बेसी गए तो इन्होंने देखा कि सबके स्टैंप हुए 5-5 साल के पासपोर्ट और वीजे इनको हैंड ओवर हो गए। खुदा के लोगों, बात सजदे की है। आज सजदों में वो बात नहीं है। आप खुदा को सजदा इस नियत और खलूस से करें। हम जब भी चर्च से घर जाते हैं तो हमारी मॉर्निंग मीटिंग भी 8 से 9 जब होती है, तो हम आते खुदावंद को सजदा करते हैं। घर से निकलते वक्त खुदा को सजदा करते हैं। घर चर्च से निकलते वक्त खुदा को सजदा करते हैं, इबादत करते हैं। तो जब आप खुदा को सजदा करते हैं तो वो खुदा आपके लिए किसी भी चीज की कमी नहीं होने देगा। आपको अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करेगा, आपकी बीमारी से आपको शिफा देगा। मैं अक्सर जहां सरमन सुनाता हूं, मैं उन्हें बताता हूं कि मेरी बहन, मेरे भाई, अगर आपके पांव में, घुटनों में, टांगों में पेन है तो आप घुटनों के बल होकर दुआ करें, और विदन वीक ही खुदा ने उनकी जिंदगी में मिरेकल किए हैं, मौजे किए हैं। ऐसी ऐसी गवाहियां सुनने को मिली हैं जिनके दर्द 12-12 साल की थी, जिनके घुटनों में दर्द इस कदर होती थी कि वो मेडिसिन लिए बगैर वो आराम से सो नहीं सकते थे। हमने उनकी जिंदगी में उन्हीं की जुबानी ऐसे मौजे खुदा ने उनके लिए किए हैं कि वो गवाहियां देते हैं। आज हमें अपनी जिंदगी पर गौर करने की जरूरत है। क्या मेरा सजदा इस कोड़ी की तरह है? हमारे सजदे इस कोड़ी की तरह होने चाहिए, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ लानतों के अलावा कुछ नहीं था। इसे लोग लान तान करते थे, इसे बुरा भला कहते थे, इसे पत्थर मारते थे, लेकिन इन तमाम मामलात के होने के बावजूद भी ये शख्स के पास सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह को करने के लिए सजदा था, और उसने वो सजदा यीशु को कर दिया, और खुदा ने इसे फिर शिफा दी और कहा कि जाओ उन काहिनों को दिखाओ जिन्होंने तुम्हें कहा था कि तुम इंसानों में नहीं रह सकते, तुम कोड़ी हो, तुम पर खुदा की लानत है। इस लानत को खुदा ने दूर किया और खुदा ने उसे शिफा दी, और उसने खुदावंद यीशु मसीह की इतनी मनादी की कि यीशु को उस शहर में दोबारा नहीं आना पड़ा। आज तो हमें शिफा मिल जाए, हमें बरकत मिल जाए तो असी चर्च ही नहीं आते। खुदा के लोगों, क्या हम इतने खुदगर्ज हैं कि शिफा के लिए, खुदा से बरकत के लिए फिर ही हम सजदे करें? नहीं मेरे अजीजों, खुदा जब आपको बहुत सी बरकत से नवाज दे, जब खुदा आपकी जिंदगी में बरकत रख दे, तो आपके सजदे भी उसी तरह दिन रात, सुबह शाम, उठते बैठते खुदा को सजदा करें। फिर देखिएगा खुदा आपकी जिंदगी में किस तरह चलाली काम करता है। आज के कलाम के वसीला से खुदावंद हम सबों को सजदों की तौफीक दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। Bless you too, brother.